Assalamu alaikum, students. Today we are on our 40th lecture in this series of health psychology. I'm sure you must be excited that we are coming fairly close to the end of the course. We have, after today's lecture, we have another 5 lectures to go. Today's lecture is on nutrition and health. People, as you know, they cite so many different reasons for not leading a very healthy lifestyle or not having healthful lifestyles. Some of these obstacles, that they talk about that seem to impede in their not having a healthy lifestyle, definitely some of them can be overcome. But some of them, I would say, yes, are somewhat complex and more difficult. In most cases, people can find ways of overcoming the obstacles that they are experiencing, provided they have motivation, they are really seriously interested in their well-being, and they are willing to make the effort. So the willingness to make the effort is what we call is motivation. In this series of lectures, we'll be discussing how nutrition, how body weight, how exercise, and how safety habits, how they are important for people to have healthy lifestyles. We will also examine what people do and what is it that they do not do, and why is it that they behave in a certain manner, and what is it that can help them to change their lifestyles into more healthy lifestyles. As we will study these topics, we will consider important questions, pertaining to problems people have in leading healthy lives, for instance. For example, which foods are healthful and which are not? I mean, that's a very, very important question. Similarly, we would also be exploring and finding out what determines people's preferences for different foods, such as sweets, for instance. There are some people who cannot live without desserts, cannot live without, eating cakes and pastries and kheers and stuff like that. Then we would also like to know, why do overweight individuals have such a hard time in overcoming their problem and in reducing weight? I mean, what is it that stops them? What is it that creates a resistance in them that they are not able to lose their weight? They're not able to control their weight. Similarly, we'll also, like to see what kinds of exercise seem to benefit health. And similarly, we would also look into what are the kind of hazards that exist in our environments, because some of the, environmental conditions also become hazardous for us, and how can we protect ourselves from those conditions? That's another very important question that we will like to get some kind of an answer in these lectures. Okay, now talking first of all about what is nutrition. A common saying, something which I'm sure we have all heard and read, and I'm sure most of you must have also heard and read, is that, you are what you eat, as the saying goes. I mean, virtually, what this saying actually can be, looked in at 2 different levels. The first level is obviously, which is the literal level, which means that whatever you eat, is going to determine how you are going to feel, how you are going to look, how you are going to act. I mean, so that's the first level of this saying. کہ اگر آپ اچھا کھائیں گے, صحت مند غذا کھائیں گے, تو آپ اپنے آپ کو تندرست محسوس کریں گے. You feel good, you feel healthy. When we are eating right, we feel good. تو ایک لیول تو یہ ہے. Another meaning, that can be given to this saying is that the food which we take and consume, and our bodies, they have some components, they have some chemicals that are common. Those common elements are basically things like water. Food we consume has water. Our bodies have water. Similarly, carbohydrates, fats, proteins,
vitamins and minerals. I mean, these are some of those classes, components that are common both in terms of our body and in terms of what we take in terms, in form of food. Each of these classes makes identifiable contributions to the metabolic processes, of all cells in the body. So these classes have a very, very important role in that way to play. In this section, we will examine both meanings, beginning with the components of food and the importance in terms of the metabolic processes. First, talking about components of food. Healthful diets provide optimal amounts of all essential nutrients for the body's metabolic needs. What it really means is that, what we take in, what we eat, pretty much is supposed to take care of all the needs of the body. In addition to the water, that we consume, food contains basically 5 types of chemical components, you may say. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا 5 کمپوننٹس ہیں. ان میں پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس کا. کاربوہائیڈریٹس بیسیکلی انکلوڈ سمپل اینڈ کمپلیکس شوگرس دیٹ کانسٹیٹیوٹ اے میجر سورس فار آور باڈیز انرجی. ہماری باڈی کی جو انرجی کی سب سے بڑی سورس ہے, بلیو اٹ اور ناٹ, دیٹ از کاربوہائیڈریٹس اینڈ دیٹ کمز فرام دا شوگرس. تو سمپل شوگرز میں تو گلوکوز کا نام آئی ایم شیور یو ہیو آل فیملیئر ود اٹ. آئی مین دیٹس اے ویری ویری بیسک سمپل فارم آف شوگر دیٹ وی کنزیوم اینڈ دیٹ وی ٹیک ان. اسی طرح there are other kinds of sugars جن کو ہم فرکٹوز کہتے ہیں. یہ فرکٹوز جو ہے دیٹ از بیسکلی دا شوگر جو ہم ہنی سے, فار انسٹنس ہنی جو ہے یا فروٹس جو ہے, دیٹس دا سورس فار فرکٹوز, دیٹس دا مین سورس آف فرکٹوز. اسی طرح دیر آر سرٹن ڈائٹس. جب ہم بات کرتے ہیں ڈائٹس کی تو میں اس میں خاص طور پہ بات کرنی چاہوں گا کہ ایسی بھی ڈائٹس ہیں کئی جو اپنی شوگرز پروڈیوس کرتی ہیں. فار انسٹنس سوکروز کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ جو ٹیبل شوگر جو ہم یوز کرتے ہیں, چینی جس کو ہم کہتے ہیں, دس از سوکروز. سملرلی دیر از لیکٹوز. لیکٹوز از اے شوگر دیٹ وی گیٹ فرام ملک پروڈکٹس. فار انسٹنس جس طرح چیزز ہیں, دودھ ہے, یوگرٹ ہے, اور دودھ کی اور فارمز ہیں. اینڈ دین اسٹارچ دیٹ وی گیٹ فرام مینی پلانٹس. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں کاربوہائیڈریٹس کی جو شوگرز کی فارم میں ہماری باڈی یوز کرتی ہے. اینڈ اے لاٹ آف دی انرجی دیٹ وی ایکسپیرئنس اینڈ دیٹ وی فیل وہ ان شوگر سے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ تھکے ہوتے ہیں, فار انسٹنس جب آپ کی باڈی میں کچھ شوگر لیول کم ہوا ہوتا ہے, تو آپ اگر اس وقت کوئی میٹھی چیز کھا لیں, چاکلیٹ کھا لیں یا کوئی گلاب جامن کھا لیں یا کوئی چائے کی پیالی میں چینی ڈال کے پی لیں, تو ایک دم سے یو فیل دیٹ یو بین انرجائزڈ. اسی لیے دا سیکنڈ فارم از آف لپڈز اور فیٹس جس کو ہم کہتے ہیں. لپڈز اور فیٹس جو ہے دے آر آلسو اندر ویری امپورٹنٹ سورس فار آر انرجی. ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ لپڈ جو ہے یہ دے انکلوڈ سیچوریٹڈ فیٹس اینڈ دے آلسو انکلوڈ انسیچوریٹڈ فیٹس. تو بیسکلی جب ہم فیٹس کی بات کرتے ہیں تو دین آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک آف بریفلی آف ڈفرنٹ کمپوننٹس, ڈفرنٹ ٹائپس جو ہیں آف فیٹس. ان میں پہلی جو ٹائپ ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ کی ہے, دوسری جو ہے وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ کی ہے, تیسری جو ہے وہ مونو انسیچوریٹڈ کی ہے, اور چوتھی جو ہے وہ ٹرانس فیٹس کی ہے. سو بیسکلی دیر آر 4 types of fats that the body uses. نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کنزمپشن آف فیٹ ہے وہ 10 سے 30% جو کیلریز کی ہماری کنزمپشن ہے وہ 10 سے 30% سے زیادہ فیٹ سے نہیں ہونی چاہیے. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ون ہیز ٹو کیپ ان مائنڈ. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیٹس ہیں کیا. فار انسٹنس سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے, دس از دا فیٹ وچ از یوزڈ انویریبلی بائی دا لیور. اور لیور کیا کرتا ہے, لیور جو ہے وہ مینوفیکچر کولیسٹرول کو کرتا ہے. دس particular kind of fat is considered to be the most sort of dangerous kind کہہ لیجیے.
دس از دا کائنڈ آف فیٹ جو بلڈ کولیسٹرول لیول کو ہمارے باڈی میں بڑھاتی ہے, اور پرٹیکولرلی ہمارا جو ایل ڈی ایل اکاؤنٹ جو ہے اس کو بڑھاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایل ڈی ایل اکاؤنٹ جو ہے that's the bad cholesterol in us. So therefore, in that way, this is something which is considered to be a health hazard. اسی لیے ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں کہ بھائی سیچوریٹڈ فیٹ کا یوز جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ اوکے کیا یہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے یہ کس فارم میں ہم انویریبلی یوز کرتے ہیں, اس کا کنزمپشن کرتے ہیں. گوشت فار انسٹنس, میٹس آف آل ٹائپس جو ہے ان میں سیچوریٹڈ فیٹ ہے, پرٹیکولرلی دا ریڈ میٹ جو ہے دیٹس فل آف سیچوریٹڈ فیٹ. سملرلی مکھن, بٹر, اسی طرح کوکو بٹر, دیٹ آلسو ویری ویری ہیوی آن دس. سملرلی کوکونٹ اینڈ پام آئلس, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سیچوریٹڈ فیٹ کا جو کمپوننٹ ہے از ویری ہائی اینڈ ویری ہیوی. دوسری جو ٹائپ آف فیٹ ہے جس کا میں نے ذکر پہلے کیا وہ ہے پولی انسیچوریٹڈ فیٹس. پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کا کمال یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ریز بلڈ کولیسٹرول لیولس, سو ان دیٹ وے دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ریلیٹیولی سیفر. تو ان کی جو ایگزامپلز ہیں ان میں سیف فلاور ہے, ان میں سن فلاور ہے, ان میں ویجیٹیبل آئلز ہیں, مارجرینز ہیں, سویا بین آئلز ہیں. تو یہ وہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں جن کو انویریبلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دے آر ناٹ ویری ڈینجرس, دے آر ناٹ ہیزڈس فار آر باڈی اینڈ فار آر ہیلتھ. اسی طرح تیسری جو ٹائپ آف فیٹ ہے وہ ہے مونو انسیچوریٹڈ فیٹ. یہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹ بھی لائک دی پولی انسیچوریٹڈ فیٹ, یہ بھی ڈو ناٹ ہیو اے بیڈ کائنڈ آف افیکٹ آن بلڈ کولیسٹرول کمپوزیشن. اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ آلیو آئل ہے اور کنولا آئلز ہیں. یہ تو وہ دو آئلز ہیں جو آج کل آپ کو پتہ ہے آر ہائیلی ریکمینڈیڈ ٹو بی یوزڈ پرٹیکولرلی فار پیپل who are 45 years and above. چوتھی جو ٹائپ ہے فیٹس کی اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس فیٹس. یہ جو ہے ٹرانس فیٹس دے آر اے کائنڈ آف اے بائی پروڈکٹ آف ہائیڈروجنیشن. ہائیڈروجنیشن جو ہے از اے کائنڈ آف اے کیمیکل پروسیس which is used to change liquid unsaturated fat to a more solid fat. Structurally, it's somewhat similar to the saturated fat. Trans fatty acids may have great impact on raising total and LDL cholesterol levels. تو اس لحاظ سے it is somewhat considered to be dangerous. اور ان کی examples جو ہیں جہاں پہ trans fats کی جو ہے وہ for instance stick margarines ہیں جو کہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ کیکس میں ڈلتی ہیں یا اس طرح کی بیکری کے پروڈکٹس میں بہت ڈلتی ہیں. اینڈ سملرلی یہ جو کمرشلی میڈ کیکس ہیں ان میں یہ ٹرانس فیٹس جو ہیں بہت ڈالی جاتی ہے. یہ دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دے آر ویری ویری ہیوی ان ٹرمز آف دیز ٹرانس فیٹ کاؤنٹس. اسی طرح اگلا جو کمپوننٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے پروٹینز کا. Proteins are important mainly in the body's synthesis of new cell material, and basically they are composed of organic molecules called amino acids. About half of these 20 or so amino acids that we have are essential for the development of the body and for the growth of the body, and they must be provided through our diet. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروٹینز کے بارے میں کہ we should these amino acids جو ہیں یہ 20 کے قریب ہے اور ان میں سے تقریباً آدھے جو ہے یہ اسینشیل ہیں ہماری باڈی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ان کو ہمیں تھرو آر ڈائٹ لینے کی میکسیمم کوشش جو ہے کرنی ہوتی ہے. دا فورتھ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے ایک کمپوننٹ جو ہے وہ وائٹامنس کا ہے. وائٹامنس کا کس کو نہیں پتا, وی آل hear about vitamins every day, we talk about vitamins, we take vitamins. تو یہ vitamins جو ہیں یہ basically are organic chemicals that regulate metabolism and functions of the body. So they are used basically in converting جو nutrients ہے to energy, producing hormones and by breaking down the waste products and toxins. اس میں کچھ وائٹامنس خاص طور پہ جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا لائک A, D, E and K
are fat soluble vitamins. تو فیٹ soluble vitamin کا مطلب ہے کہ they are vitamins جو ڈیزالو ہوتی ہیں ان فیٹس اینڈ اور جو فیٹس میں ڈیزالو ہوتی ہیں وہ وائٹامنس جو ہیں وہ کئی کئی دنوں کے لیے ہماری باڈی میں پھر اسٹور ہو جاتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنی دیٹ فیٹ soluble vitamins جو ہیں لائک A, D, E and K, they are stored in our fat, اور ان کا یہ پھر کئی دن تک ان کا اثر جو ہے ایک قسم کا ہمیں نیوٹریشن کا کام کرتی ہیں. دا ریمیننگ وائٹامنس جو اکثر جن کا ہم ذکر سنتے ہیں وہ ہیں وائٹامنس بی اینڈ سی. وائٹامنس بی اینڈ سی جو ہے یہ بیسکلی ایسی وائٹامنس ہیں جو واٹر سالبل ہیں. واٹر سالبل سے مراد ہے کہ یہ پانی میں مکس ہو جاتی ہے, دے ڈیزالو ان واٹر, اور اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر دے ڈو ناٹ اسٹور دیم سیلوز لائک دا فیٹ soluble vitamins. ان کی جو ایکسیس ہوتی ہے وہ تھرو یورینیشن وہ انویریبلی اپنے آپ کو سیکریٹ کر دیتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اوور ڈوزنگ کی پرابلم جو ہے واٹر soluble vitamins کی نہیں ہوتی. پانچواں جو امپورٹنٹ کمپوننٹ جو دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان آر ڈیولپمنٹ اینڈ ان آر لائف وہ ہے منرلس کا. منرلس جو ہے وہ کیا ہیں؟ دے آر بیسکلی ان آرگینک سبسٹنسز such as calcium, phosphorus, potassium, sodium, iodine, zinc. Each of these important minerals جو ہیں they have a very important role to play in the development of our body, and they also have a very important role to play in the functioning, the human functioning. آپ وہ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ فار ایگزامپل کیلشیم اور فاسفورس جو ہے they are very essential for the growth of our bones and our teeth. تو invariably آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ اس کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو کیلشیم سرپ دیا جائے یا دودھ اس کا زیادہ بڑھایا جائے کیونکہ دودھ سے بھی کیلشیم ملتی ہے. اسی طرح پوٹیشیم اور سوڈیم جو ہے they also play a very important part because they help the nerve transmission system. So therefore they are also a requirement of the body and they have to be there to certain extent. Similarly, iron is another mineral which has a very very important role to play in our development, in our growth, because iron کا جو کام ہے وہ transporting oxygen in the blood کا کام ہے. تو جتنا پراپر بیلنسڈ آئرن ہمارے اندر ہوگا اتنا ہی ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے وہ کام کرتا ہے. فوڈ کے حوالے سے ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں فائبر. فائبر جو ہے اٹس ناٹ ریئلی اے نیوٹرینٹ بٹ اٹ اسٹل ہیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے, خاص طور پہ ان دا پروسیس آف آر ڈائجیشن, یا ہمارے جو چیزوں کی ڈائجیشن کا سسٹم ہے اس میں فائبر ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. کچھ فیکٹس ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو فائبر کے, ان کو ذہن میں آپ ضرور رکھیں کہ دیر آر بیسکلی دو ٹائپس آف فائبرس. ایک سالبل ٹائپ کہلاتی ہے, دوسرا انسالبل ٹائپ کہلاتی ہے. سالبل فائبر جو ہے اٹس بیسکلی فاؤنڈ ان فوڈس لائک اوٹ برین اینڈ ڈرائڈ بینس, اور یہ جو سالبل ٹائپ ہے اٹ ہیلپس to lower the blood cholesterol in some people. There is research that tells us کہ soluble fiber جو ہے یہ کچھ لوگوں میں, سب میں نہیں, it helps to lower the blood cholesterol level. دوسرا جو ٹائپ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ insoluble fiber ہے. insoluble fiber جو ہے it's found in foods like wheat bran. اس کے بھی کئی فائدے ہیں. This particular type of bran جو ہے یا fiber جو ہے it does not necessarily help lowering the cholesterol level ہمارا, لیکن it's useful in the sense کہ یہ weight control کرنے میں یہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کا پارٹلی ریزن یہ ہے کہ جب ہم insoluble fiber کو استعمال کرتے ہیں when we consume it تو اس سے ہمیں جو فیلنگ ہے پیٹ بھرنے کی a full stomach کی فیلنگ ہمیں بڑی جلدی آ جاتی ہے.
اور جب فل اسٹمک کی فیلنگ ہمیں آتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وی اسٹاپ کنزیومنگ مور فوڈ. سو ان دیٹ وے it helps us to control our weight. So people, we can get nutrients and fiber from all sorts of different, diets and foods. جس طرح grains ہیں, fruits ہیں, vegetables ہیں, milk products ہیں, گوشت ہے, meats ہیں of different types. تو یہ basically 5 different groups آپ سمجھ لیجئے foods کے ایسے ہیں جن سے ہمیں یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں, جن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا گرین ہے, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, ملک پروڈکٹس ہیں, اور میٹس اینڈ فش ہے. آپ کی اسکرین پہ اس وقت ایک ڈائیگرام آ رہی ہوگی. اس ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں, اس فگر کو ہم کہتے ہیں فوڈ گائیڈ پیرامڈ. اور یہ جو پیرامڈ ہے اٹس بین پریپیئرڈ بائی دی امیریکن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی, جس کو ہم FDA بھی کہتے ہیں. یہ جو ڈائیگرام ہے اٹ انڈیکیٹس دا ریلیٹیو اماؤنٹس آف ڈفرنٹ کلاسز آف فوڈس a healthful diet should contain each day. تو اس سے ہمیں اندازہ ایک طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہر روز کی کنزمپشن ہے فوڈ کی وہ کتنی ہونی چاہیے. اسمالر اماؤنٹس جو ہے وہ نارملی آر ریکمینڈیڈ فار فوڈس جو اپر لیولز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, دین اور دوز ان دا لوور لیولز آف دا پیرامڈ. تو یہ بھی چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنی. تو بیسکلی اس پیرامڈ میں آپ کو ڈفرینٹ لیولز جو ہے وہ اور کلاسز آف فوڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. ہم سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے کیٹیگری 1 کی. کیٹیگری 1 جو ہے فرام دا لوسٹ لیول آپ کو نیچے سب سے نظر آ رہی ہوگی. دس از کالڈ دا ہول گرین بریڈ, سیریل, پیسٹا اینڈ رائس گروپ, اور گرینز ان شارٹ. اس کیٹیگری کو ہم گرینز کی کیٹیگری کہتے ہیں. اور اس کی جو خاص خوبی ہے کہ یہ ایسے فوڈز ہیں کہ جن کو آپ لبرلی یوز کر سکتے ہیں, جس سے مراد ہے کہ یو کین ایٹ دیم ٹو وٹ ایور ڈگری یو وانٹ بیکاز دے آر گڈ فار دا باڈی, دے آر ہیلدی فار دا باڈی. اور ان کا جو استعمال ہے ان کو آپ فریکوینٹلی استعمال کر سکتے ہیں بیکاز دے ہیلپ دا باڈی ٹو ڈیولپ اینڈ گرو. اس سے ایک لیول اوپر اگر آپ غور کریں پیرامڈ میں تو اس میں آپ کو ایک اور جو دوسری کیٹیگری نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فروٹ گروپ. اس کے ساتھ ایک اور جو تیسری کیٹیگری آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم ویجیٹیبل گروپ کہتے ہیں. یہ جو دونوں کیٹیگریز ہے یا یہ دونوں گروپس جو ہے یو کین ایٹ جنرسلی. ان ادر ورڈز واٹ اٹ مینز از کہ آپ ان دونوں کیٹیگریز کو فروٹ اور ویجیٹیبلس کو ڈیلی اپنی غذا کا حصہ بنا سکتے ہیں اور ان کو ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ول از باؤنڈ ٹو ہیو اے ہیلدی اینڈ اے گڈ افیکٹ آن یور ہیلتھ. تو اسی طرح اگر آپ اگلا لیول دیکھیں وچ از اے 4th لیول یا 4th کیٹیگری دیکھیں تو اس میں لکھا ہے نٹ, سیڈ اینڈ میٹ آلٹرنیٹیو گروپ. تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ بیسکلی کنسسٹ آف تھنگز لائک میٹ, پولٹری, فش, ایگ, سیڈز اینڈ نٹس. تو یہ جو کیٹیگری ہے اس کا جو استعمال ہے, اس کی جو کنزمپشن ہے وہ نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ماڈریٹلی کرنی چاہیے. ماڈریٹلی سے مراد ہے کہ اس کو کبھی کبھی تو ضرور استعمال کریں لیکن اس کا ایکسیسو یوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایکسیسو یوز جو ہے وہ اس کا کئی دفعہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیول پہ جس لیول پہ یہ تھی اس پہ ہی آپ دیکھیں تو ایک 5th کیٹیگری آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ جو کیٹیگری ہے یہ بیسکلی ملک, یوگرٹ اور چیز گروپ کی کیٹیگری ہے. یہ جو کیٹیگری ہے اس میں انویریبلی تھنگز لائک لو فیٹ یا نان فیٹ ملک جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اسی طرح لو فیٹ یوگرٹ شامل ہوتا ہے, فریش چیز جو ہے وہ شامل ہوتی ہے, اور دوسری ڈیری پروڈکٹس ود لو فیٹ ریشو جو ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ بھی جو فوڈ کی کیٹیگری ہے اس کا بھی جو استعمال ہے وہ ماڈریٹلی کرنا چاہیے. جب ماڈریٹلی ہم اس کا یوز کرتے ہیں تو اٹ از گڈ فار اس, اٹ از گڈ فار آور ہیلتھ, اٹس گڈ فار آور باڈی. بٹ ایکسیسو یوز لائک دی ادر کیٹیگری is not recommended by the doctors.
تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے. اسی طرح جو سب سے اوپر لیول اب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 6th کیٹیگری ہے. یہ جو 6th کیٹیگری ہے یہ کنسسٹ کرتی ہے فیٹس, آئلس اینڈ سویٹ گروپ کی. دس کیٹیگری انکلوڈز آل فوڈس دیٹ کنٹین ہائی فیٹ ریشو. اور یہ جو فوڈس ہیں دیٹ کنٹین ہائی فیٹ ریشو, ان کا جو کنزمپشن ہے, ان کا جو استعمال ہے وہ کبھی کبھار ہونا چاہیے, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسپیئرنگلی. وی شوڈ بی یوزنگ دیز فوڈس اسپیئرنگلی, میننگ کہ ان کی جو کبھی کبھی اس کا استعمال ہونا چاہیے اور لو کوانٹٹیز میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو مٹھائی کا ڈبہ آپ کے سامنے کسی نے رکھ دیا ہے یا ایک پلیٹ جلیبیوں کی رکھ دی ہے تو اب آپ ساری پلیٹ ہی کھا لیں. آپ ایک تھوڑی سی جلیبی کھا سکتے ہیں, آپ ایک لڈو کھا سکتے ہیں, باقی جو لڈو ہیں وہ اوروں کے لیے چھوڑ دیں. تو یہ بھی اگر چیز کو ہم اسپیئرنگلی کھائیں گے اور کم کوانٹٹی کو کھائیں گے تو اٹ از ناٹ بیڈ فار آور ہیلتھ. بٹ اگر ہم اس کو ایکسیسولی کھائیں گے تو دین اٹ کین بی ہیزرڈس فار آور ہیلتھ. اس لیے اکثر اوقات ڈاکٹر جو ہے دے سے کہ وی شوڈ ناٹ بی یوزنگ these things on a regular basis. تو نارملی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو people who have who have healthy sort of styles of eating, they do not really need to supplement their diets with with vitamins and other nutrients. کیونکہ اگر ہم مناسب طریقے سے ہماری غذا ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہمیں مل رہے ہوں, جس میں پھل بھی ہمیں مل رہا ہو, جس میں ویجیٹیبل بھی ہمیں مل رہی ہے, جس میں ہم ماڈریٹلی فش اور پولٹری بھی کھا رہے ہیں, تو پھر ہمیں اور غیر ضروری طور پہ ہمیں وائٹامنس کی یا اور نیوٹرنس کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ فار انسٹنس اگر مثال کے طور پہ اگر ہم ایک گاجر کھا لیں, گاجر از سم تھنگ وچ از ویری ویری common all over the world and we all seem to be very fond of it and we eat it in it's part of our salads also. تو اگر ایک مثال کے طور پہ اگر ہم ایک گاجر کھا لیں تو وہ جو گاجر سے ہمیں وائٹامن اے ملتی ہے وہ ہمارے لیے, ہماری باڈی کے لیے 4 دن کے لیے وہ ایڈیکویٹ ہوتی ہے. in other words what it really means is کہ ضروری نہیں کہ ہم 1 کلو گاجریں کھائیں, ایک گاجر بھی ہمارے لیے is quite adequate for 4 days as a matter of fact. اور اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ for instance women who are pregnant, they sometimes they need to supplement their diets with with vitamins, اور اس میں خاص طور پہ آئرن سپلیمنٹس جو ہیں یا آئرن ڈفرینٹ فارمس میں جو ہے وہ ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ دیٹ شوڈ بی پارٹ آف دیئر انٹیک. کئی لوگ ہیں جو ان کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دے ٹینڈ ٹو ٹیک وائٹامن سپلیمنٹس. کئی لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی جتنا زیادہ سپلیمنٹس ہم کھائیں گے دے کنسیڈر ٹو بی ہیلتھ فریکس, کئی دفعہ ان کو ہم کہتے ہیں. تو یہ بھی آئی تھنک ایک چیز بڑی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بڑا دیکھ بھال کے ہمیں یہ جو فوڈ سپلیمنٹس یا یہ جو وائٹامن سپلیمنٹس جو اکثر اوقات ان کے بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اخباروں میں, اور آپ میڈیکل سٹورز میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ بڑی بڑی بوتلوں میں نظر آتے ہیں, ان کا استعمال جو ہے وہ بہت دیکھ بھال کر کے کرنا چاہیے, ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. بیکاز سم آف دیز وائٹامنس جو ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دے آر ناٹ واٹر سالبل, دے آر فیٹ سالبل, اور اگر ان کو ضرورت سے زیادہ لے لیا جائے, اگر جس کو ہم اوور ڈوئنگ کہتے ہیں, اگر ہم اپنی صحت کو بہت بہتر کرنے کے لیے ان سپلیمنٹس کا زیادہ استعمال کر لیں تو زیادتی بھی جو ہے وہ بری ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ہماری باڈی کے اندر جا کے فیٹس میں ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں, اینڈ دین دے can assume a form which may be toxic or somewhat poisonous for our body. مثال کے طور پہ اگر وائٹامن اے اور ڈی جو ہے وہ زیادہ اس کا یوز کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیور اور کڈنی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اور سملرلی
وائٹامن سی اور ای جو ہے سپلیمنٹس اس کے جو ہے وہ ایک زمانے میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ وائٹامن سی کا استعمال بہت زیادہ ڈاکٹرز کہا کرتے تھے کہ یہ بہت ڈیلی بیسس پہ لو، بہت لو. لیکن اب جو ڈیٹا آ رہا ہے اس سے ڈاکٹرز کہتے اب یہ سموٹ وائٹامن سی اور ای کا سپلیمنٹس کا جو یوز ہے وہ بھی کچھ کنٹروورشل ہو گیا ہے. سو دیئر فور what I'm trying to say to you is that it is very, very important, to be balanced. One should try and get maximum vitamins and nutrition from our food, اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ اوائڈ کرنے چاہیے جو سپلیمنٹس ہیں، اور وائٹامنس جو ہم لیں وہ بھی ہمیں ڈاکٹر سے پوچھ کے لینی چاہیے. اسی طرح ان پروسیسڈ فوڈس جو ہے they are generally considered to be more healthful as opposed to processed food. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب ایک رواج سا پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ایسی پھل یا ایسی سبزیاں یا ایسی چیزیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں جو بے موسمی ہوتی ہیں. تو بے موسمی چیزیں جب ہم کینڈ فارم میں، جب ہم پروسیسڈ فارم میں لیتے ہیں، جس طرح مٹر ہے یا جس طرح کارن ہے یا جس طرح پیز ہے یا جس طرح اسپنچ ہے، جب ہم اس کو کینڈ فارم میں لیتے ہیں تو یہ پروسیسڈ فارم کہلاتی ہے. تو پروسیسڈ فارم جو ہے وہ اس کو کسی حد تک ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے. دو وہ جو ایڈیٹیوز اس میں ڈالے جاتے ہیں وہ اتنے نقصان دہ تو نہیں ہوتے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ، خاص طور پہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ، اور کچھ ایڈلٹس بھی، وہ جو یہ ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جو پروسیسڈ کینز میں یا فوڈ میں ڈالے جاتے ہیں، وہ ان کو کئی دفعہ ایک الرجک ریئیکشن کی فارم میں ریئیکٹ کرتے ہیں. ادروائز there is nothing wrong in processed food, but sometimes یہ اس طرح کے باڈی ریئیکشن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. So one in that way has to be somewhat careful. اور میں پرٹیکولرلی یہ کہوں گا کہ بچوں کے اراؤنڈ ون ہیز ٹو بی مور کیئرفل، کیونکہ بچوں کا جو باڈی سسٹم ہوتا ہے وہ ابھی کیونکہ پوری طرح سے فارم نہیں ہوا ہوتا، وہ ابھی فارمیشن کی سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو کئی دفعہ ایسے ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچوں کے کان لال ہو جاتے ہیں، کئیوں کے چہرے پہ، گردن پہ ریش سا نکل آتا ہے، کئیوں کے بازوؤں پہ ریش نکل آتا ہے، کئیوں کو کا استھما ٹریگر ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ کئی دفعہ ایک الرجی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. So therefore one has to be somewhat careful in their use. Now I would like to talk a little about what we normally call malnutrition. اگر غور کیا جائے there are enormous number of children in the world جن کو پوری خوراک یا نیوٹریشن جو ہے نہیں ملتی, and as a result of that they are not able to grow in a healthy fashion. ان کی پراپر گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی, اور ناٹ اونلی کہ فزیکلی they end up not growing normally, even mentally because of malnutrition جو ان کی گروتھ ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے. half of these children بلکہ more than half of these children جو ہے who have this kind of stunted growth وہ ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں رہتے ہیں. ان کنٹریز سے میری مراد خاص طور پہ آپ نے اخباروں میں، رسالوں میں، کتابوں میں بے شمار مضامین پڑھے ہوں گے، خبریں پڑھی ہوں گی. یہ موسٹلی یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو افریقہ کی کچھ ممالک میں نظر آتے ہیں. لائک گواٹمالا ہے یا ایتھوپیا ہے. سو اس کنٹریز لائک دیٹ جہاں پہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے جو ہاؤ دیٹ افیکٹس آر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. میل نیوٹریشن سے ہٹ کے ایک جو اور بڑی امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ بیسکلی ایلیمنٹ ہے ہماری نیوٹریشن کا, کہ ہاؤ ڈز نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ, ہاؤ آر دیز ٹو تھنگس کنیکٹڈ. ان مینی نیشنز آف دا ورلڈ اگر آپ غور کریں, میل نیوٹریشن جو ہے خاص طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز آف دا ورلڈ ہیں, اینڈ
ان میں آپ کو میل نیوٹریشن جیسی چیز کوئی نظر نہیں آتی. وہاں پہ جو ایشو بہت بڑا بن گیا ہے, یہ آپ کو ایون in our continent and in the European continent and in the American continent, جو ایشو بن گیا ہے وہ ڈائٹری ایسی پرابلمس کا بن گیا ہے جو ڈائٹری ایکسیسز کی وجہ سے پیدا ہونی شروع ہو گئی. ڈائٹری ایکسیسز سے میری مراد ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے. کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ کم کھانے کی وجہ سے پرابلمس کچھ پیدا ہوتی ہیں, اور زیادہ تر جو دنیا اب ہے وہاں پہ خاص طور پہ جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہاں پہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو پرابلم جو ہیں وہ بننی شروع ہو گئی ہیں, اسپیشلی ان ڈیولپنگ کنڈیشنز لائک ایتھیروسکلروسس جو ہے, یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اکثر اوقات ہائپر ٹینشن جو ہے اس کے پیچھے بھی انکنٹرولڈ چیزیں کھانی, بہت فیٹی فوڈس کھانے, اینڈ سملرلی ٹو سم ڈگری ایون کنڈیشنز لائک کینسر, ان میں بھی ہماری نیوٹریشن جو ہے in some kinds of cancer it seems to play an important role. اب میں بات سب سے پہلے تھوڑی سی وضاحت سے کرنی چاہوں گا ڈائٹ کا امپیکٹ جو ایتھیروسکلروسس ہے وہ اس کا کیا, how does diet affect this condition. کولیسٹرول جو ہمارا جو ہے وہ مین ڈائٹری کلپرٹ سمجھ لیں آپ, ہے کہ جو مین جو چیز جو ہمارے غذا میں جو ہمیں اس بیماری کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ہمارا کولیسٹرول لیول ہے. اگر کولیسٹرول ہمارا جو ہے وہ ایک حد سے بڑھ جائے تو اس سے we become predisposed to this kind of a condition. کولیسٹرول جو ہے وہ بیسکلی فیٹی سبسٹنس جو ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ان کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں. ہماری جو باڈیز ہیں وہ کولیسٹرول خود سے پروڈیوس کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو ڈائٹ ہے بقایا جو کولیسٹرول ہے کچھ تو ہماری باڈیز جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہیں اور ہمارے بلڈ میں آتا ہے, اور بقایا جو کولیسٹرول ہے وہ اس کا جو کائنڈ آف فوڈس وی ایٹ اس پہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ویدر یہ جو کولیسٹرول جو ہے اٹ فارمز پلیکس ان بلڈ ویسلز ڈپینڈز آن دا پریزنس آف واٹ ٹائپ آف کولیسٹرول جو ہے وہ ہمارے بلڈ میں ہے. there are different types of cholesterol جن کا اب میں ذکر کرنا چاہوں گا. Basically there are 3 types of cholesterol, ذہن میں آپ رکھیں. پہلا جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں low density lipoprotein which is called LDL. LDL جو ہے it stands for low density lipoprotein. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہے very low density lipoprotein, اس کو ہم کہتے ہیں VLDL. تو یہ جو LDL ہے اور جو VLDL ہے یہ دونوں ایسے ہیں جو کہ پلیکس جو ہیں ان کو ڈپازٹ کرتے ہیں ہمارے بلڈ ویسلس میں. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو دس از واٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ان دیٹ وے not a very healthy cholesterol. High density lipoprotein. High density lipoprotein جو ہے وہ HDL کہلاتا ہے. یہ جو ہے یہ پلیکس کو بلڈ میں بلڈ اپ نہیں کرتا, اور کیونکہ یہ پلیکس کو بلڈ نہیں کرتا therefore it's considered to be a little better kind of a lipoprotein. تو یہ بیسکلی 3 ٹائپس ہو گئی. پہلی 2 ٹائپس جو ہیں, پہلی جو ٹائپ ہے جو LDL ہے, دوسری جو ٹائپ ہے وہ VLDL ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ پلیکس کی فارمیشن میں کام کرتی ہیں, اور جو تیسری جو ٹائپ ہے جو ہائی ڈینسٹی لپوپروٹین جو ہے جس کو HDL کہتے ہیں وہ پلیکس کو بلڈ اپ نہیں کرتی. تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. تو کولیسٹرول جو ہے which is carried by LDL and VLDL اس کو انویریبلی اب ہم یا لٹریچر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیڈ کولیسٹرول. یہ بیڈ کولیسٹرول کا جو کانسیپٹ ہے یہ کافی ریسنٹ کانسیپٹ ہے, اور یہ اس لیے ہم اس کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں بیکاز یہ ہماری باڈی میں پلیکس کو فارم کرتا ہے, اور پلیکس جو ہیں یہ ان کی وجہ سے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, ہمارے آرٹریز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اینڈ دین اس کی وجہ سے
ہمیں ڈفرینٹ پرابلم جو ہے جس طرح ایتھیروسکلوسس جو ہے یہ دیٹ وی بیکم گڈ کینڈیڈیٹ فار دیٹ. ایچ ڈی ایل کو ہم انویریبلی کہتے ہیں گڈ کولیسٹرول. اس کو گڈ کولیسٹرول اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بیکاز ایچ ڈی ایل اٹ ہیلپس ٹو ٹیک اوے دی ایل ڈی ایل, اس کی پروسیسنگ کرتا ہے اینڈ ٹیکس اٹ اوے, اور وہ اس کو لیور کی طرف لے جاتا ہے, اور جو لیور جو ہے وہ اس کو ریموو کرتا ہے, اٹس ریمووڈ تھرو دا لیور. تو ان دیٹ وے ایل ڈی ایل جو ہے اٹ از پروسیسڈ اور ریمووڈ بائی دا لیور. تو ایچ ڈی ایل in that way becomes a good boy. LDL is a bad guy and HDL آپ سمجھ لیں is a good guy. تو اس کے ساتھ ساتھ there are many other types of dietary fats جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس وقت میں صرف خاص طور پہ 2 کا ذکر کرنا چاہوں گا. The first type is called the omega 3 fatty acids. یہ ایسے ایسڈز ہیں جو فار انسٹنس ہائی لیولز ان کا ایگزسٹ کرتا ہے ان فش, اسی لیے مچھلی کا استعمال جو ہے دیٹس کنسیڈرڈ ٹو بی گڈ, اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی گڈ میٹ. اور یہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں دے ریز دی ایچ ڈی ایل لیول, جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول لیول ہے یہ اس کو ریز کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایچ ڈی ایل جو لیول ہے it's a good guy, it's a good cholesterol, so therefore آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں they produce, they form, they help in forming HDL. دوسری جو ٹائپ ہے which is trans fatty acids, they are produced in processed oils. یہ processed oils میں پروڈیوس ہوتے ہیں such as جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی شاپ پہ جائیں, ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ جائیں, بیکری میں جائیں تو آپ کو مارجنز نظر آتی ہیں. تو یہ جو اس ٹائپ کی جو فیٹی ایسڈز ہیں جن کو ہم ٹرانس فیٹی ایسڈز کہتے ہیں یہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں. تو ایل ڈی ایل ایسڈ جو از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیڈ کولیسٹرول تو یہ اس کو بڑھاتے ہیں. تو دیئرفور اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی آر کیئرفل ان دیئر یوز. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا تھا کہ جی 240 ملی گرام آف کولیسٹرول جو ہے اس سے زیادہ کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اگر ہوگا تو بلڈ سیرم میں کولیسٹرول کا لیول 240 ملی گرام سے زیادہ بڑھ جائے گا تو دین ویل بیکم ویل بی ایٹ رسک فار things like heart attack, things for like stroke اور ہارٹ کنڈیشن. لیکن یہ جو ویو تھا یہ بہت سال ایگزسٹ کیا, لیکن اب یہ جو ویو ہے وہ کچھ تھوڑا سا تبدیلی آ گئی اس میں, it's changed somewhat. اور اب خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جی بیڈ کولیسٹرول جو ہے which is LDL, اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ that's the real culprit. LDL کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور ایچ ڈی ایل جو ہے اس کا اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے. اور جب ایل ڈی ایل کی اب بات ہم کرتے ہیں which is the bad cholesterol, اس کے ساتھ ساتھ we talk of 5 other risk factors. اب ایل ڈی ایل کے ساتھ ساتھ 5 اور جو رسک فیکٹرز ہیں ان پہ بڑا غور کیا جاتا ہے. اس میں ایج از ون رسک فیکٹر. if you are a male تو اگر آپ کی ایج جو ہے وہ 45 سال سے زیادہ ہے تو then that is considered to be a risk factor. If you are female اور اگر آپ کی ایج 55 years سے زیادہ ہے تو then that is considered to be a risk factor. اسی طرح فیملی ہسٹری اگر آپ کی کارڈیو ویسکولر پرابلم کی ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی ہے یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی ہے تو that's considered to be a risk factor. Similarly, if you are a smoker, اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں and you smoke them regularly or you have high blood pressure and you have a low good cholesterol level تو یہ بھی بڑے رسک فیکٹرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. خاص طور پہ ایچ ڈی ایل کاؤنٹ جو ہے وہ 40 mg سے کم ہو جائے تو ہم اس کو بھی ایک رسک فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں. تو لوگوں کے جو یہ کولیسٹرول لیولز ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کئی چیزوں سے ڈٹرمن ہوتے ہیں. یہ فوڈ انٹیک جو ہے از ڈیفینیٹلی اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انہیریٹ بھی کی جاتی ہیں. ایک ہیریڈیٹری فیکٹر جو ہے وہ بھی پارٹلی رسپانسبل ہوتا ہے اس میں. اسی طرح ہمارے لائف سٹائل جو ہے what kind of a lifestyle we have, ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نہیں کرتے, کھاتے کیا ہیں, پیتے کیا ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں they
sort of contribute towards determining ہمارے جو کولیسٹرول لیولز ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پری اسکول ایئرز کے بعد جو بچے جو ہے ان کو ڈائٹ کا خاص خیال رکھوانا چاہیے. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ایز پیرنٹس دیر از اے لاٹ آف فوکس اینڈ ایمفسس ہماری طرف سے یا بزرگوں کی طرف سے. اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا گرینڈ پیرنٹس جو ہیں, نانا نانی ہیں, دادا دادی ہیں, وہ بہت زور دیتے ہیں بچوں پہ, گرینڈ چلڈرن پہ, کھاؤ, خوب کھاؤ, بہت کھاؤ, یہ تمہاری گروئنگ ایج ہے, جو مرضی کھاؤ. تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ایون بچپن میں بھی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہر چیز کے کھانے یا جو مرضی کھانے والی جو تھیری ہے وہ اب کسی حد تک اٹس بیکم اے کنٹروورشل تھیری, کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو بیڈ ڈائٹ جو ہے اگر شروع سے اس کی عادت پڑ جائے تو پھر بعد میں اٹ بیکم سم واٹ ڈیفیکلٹ فار اس ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. اسی طرح ایک جو اکثر سوال پوچھا جاتا ہے, اور آپ کے بھی ذہن میں آئی ایم شیور یہ سوال آ رہا ہوگا, کہ ٹو واٹ ڈگری لو سیرم کولیسٹرول جو لیول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, وہ ہیلپ کرتا ہے کارڈیو ویسکولر النس کو ریڈیوس کرنے میں. ہاں, اس کے اراؤنڈ دیر آر مینی اسٹڈیز دیٹ سپورٹڈ کہ اگر آپ کے سیرم کولیسٹرول لیول لو ہو تو اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی گڈ فار یو, اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی ہیلدی فار یو. دوسری جو چیز جس کا میں کنڈیشن جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے بیسیکلی ڈائٹ کا ہائپر ٹینشن کے ساتھ جو تعلق جو ہے. ہائپر ٹینشن کے حوالے سے ڈائٹ میں the single most important ingredient that plays a very important role is sodium, جس کو ہم نمک کہتے ہیں, salt کہتے ہیں. salt is one condition جس سے کہ بلڈ پریشر جو ہمارا ہے وہ ریز ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے, اور اسی لیے ہائی لیولز آف سوڈیم کا یوز جو ہے وہ اکثر منع کیا جاتا ہے, وہ بند کیا جاتا ہے. اور بلکہ جو نیوٹریشنسٹ جو ہیں, جو ایکسپرٹس جو ہیں, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پورے دن میں آپ کو 1 ٹیبل اسپون سالٹ سے زیادہ نہیں سالٹ یوز کرنا چاہیے. اکثر جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹ از ویری اسینشیل کہ ہم اپنا سوڈیم کے انٹیک کو کنٹرول کریں. بلکہ if one is suffering from hypertension, تو then in most cases doctors they tell the patient to go on a low salt diet, یا کئی دفعہ سالٹ کا یوز جو ہے وہ بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے, اینڈ دیٹس ویری اسینشیل. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ رول ہائپر ٹینشن میں پلے کرتی ہے وہ کیفین ہے. کیفین جو ہے اٹ از سم تھنگ دیٹ وی کنزیوم آن اے ڈیلی بیسز لائک دا سالٹ فار انسٹنس ان ڈفرنٹ فارمس. چائے جو ہے, آئی مین ٹی, اسٹرانگ ٹی, کافی ہے, اور یہ جو کولا بیوریجز ہیں ان میں کیفین ہوتی ہے, اور کیفین جو ہے we see that it also raises our blood pressure. تیسری جو چیز ہے وہ بیسکلی ڈائٹ اور کینسر کا آپس کا تعلق ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو سیچوریٹڈ اینڈ فیٹ جو ڈائٹ ہوتی ہے یا وہ جو لو ان فائبر ڈائٹ ہوتی ہے وہ کئی دفعہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے پرٹیکولرلی ود کولن اینڈ پروسٹیٹ گلینڈ کینسرس. اور اسی طرح خواتین میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈائٹری فیٹس ہیں ان کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ود بریسٹ کینسر. تو بیسکلی یہ 2 ٹائپس کی ڈائٹس جو ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور انسان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں فیٹی فوڈس اور میٹ جو ہے وہ بڑی ماڈریٹ اور ریزنیبل حد تک ہونی چاہیے, اور ویجیٹیبلز اور بریڈز اور سیریلز, ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے یہ اگر ہو ڈائٹ میں تو اس سے کینسر کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ میں آج کا اپنا لیکچر جو ہے اس کو ختم کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.